बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम तबस्सुम अपने यूट्यूब चैनल WT24 के साथ। अक्सर ये सब्र किया जाता है कि इंसान की तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, यानी कि ये सिलसिला इंसान की तख्लीक का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजने से शुरू हुआ और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर इसी तरह एक और भी हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा, और जब इंसान फोत हो जाता है तो उसकी रूह को किस जगह रखा जाता है? क्या उसको जन्नत में रखा जाता है या किस जगह रखा जाता है? और आलम बरज़ख क्या कौन सी जगह है? लेकिन इंसान की तख्लीक के बारे में ये तसव्वुर कि ये सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर क़यामत तक ये जारी रहेगा, ये तसव्वुर गलत, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इंसान की तख्लीक जो है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कई करोड़ों साल पहले, कई अरबों साल पहले इंसान की तख्लीक अल्लाह ताला ने कर दी थी। उस वक्त अल्लाह ताला ने सब अरवाह को किस जगह पे रखा, और उस वक्त अल्लाह ताला ने उन अरवाह से जो उस वक्त थी, जो अल्लाह ताला ने तख्लीक कर दी थी अरबों करोड़ों साल पहले, उनसे क्या अहद लिया था? इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें किस मकसद के लिए भेजा? और एक और सवाल पैदा होता है कि एक सवाल हमारे जहन में आता है कि आलमे बाला या आलमे अरवाह कौन सी जगह है इस दुनिया में आने से पहले जहां पे रूहों को रखा गया था? उसको आलमे अरवाह और आलमे बाला भी कहते हैं। इन सब सवालात का इन सवालात का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद साबिर मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। उनसे हम जानते हैं कि आलमे अरवाह कौन सी वो जगह है, और इस दुनिया में इंसान को अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए भेजा, और आलम बरज़ख कौन सी जगह है, और मरने के बाद रूहों को कहाँ पे रखा जाएगा। चलिए आइए उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साबर भाई, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इंसान की जब तख्लीक हुई थी, अल्लाह ताला ने जो कर दी थी, उस वक्त उसको कहाँ पे रखा गया था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और इसी बारे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की उससे पहले रूह को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर दिया था। हम्म। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अरवाह को जमा करके उसके बाद उन तमाम रूहों से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत का आहद लिया, हम्म। और तमाम रूहों ने उस चीज़ का इकरार भी किया। सबसे सही। पहले तो रूह ये क्या चीज़ है? हम्म। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत है कि वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। ये सूरह बनी इसराइल की आयत है, आयत नंबर 95। वयसअलूनका अनिर रूह, और ये लोग सवाल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सल्लल्लाहु कुलिर रूह हो, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, कि इन लोगों से कह दें कि रूह मिन अम्र रब्बी, ये मेरे रब का अमर है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, अलैहि। और नहीं दिया गया तुम्हें इल्म मगर थोड़ा, यानी रूह के बारे में इल्म नहीं दिया गया। और सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल, बाद मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे, वहाँ कुफार कुरैश जो थे तो ये यहूद के पास के और जाकर कहने लगे कि हमें कोई ऐसा सवाल बताएं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें। तो उन्होंने ये सवाल बताया था कि आप रूह के बारे में सवाल पूछें, तो ये हम्म। आयत नाज़िल हुई। दूसरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में के बयाबानों में जा रहे थे कि कुछ लोग आए और आकर कहने लगे कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपस में कहने लगे कि हम इस शख्स से यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करेंगे। तो उन्हीं में से एक कहने लगा कि आप इनसे सवाल न करें कि ये अल्लाह के पैगंबर हैं, और ये आपको वो बात वो जवाब दे देंगे जो आप मानने पर मजबूर न हो जाएं।
हम्म। تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال صبر۔ کیا روح کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے آثار آئے. ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کر سنائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. تو روح کا جو علم ہے تو یہ بالکل تھوڑا سا دیا گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امر ہے. صحیح۔ تو اب مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ یہ ایک آیت دو جگہ میں نازل ہوئی، اور صحیح۔ دوسرا کہ عالم ارواح ہوں۔ کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی بھی قیامت تک آنے والی انسانیت ہے ہوں۔ ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا. صحیح۔ اور یہ عہد آیت جی۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ہوں۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پوچھ سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا ہوں۔ اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہوں۔ سب نے کہا کیوں نہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا کننا عن هذا غافلین. ہم نے گواہی دی تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے لوگ ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم نے ان کے بعد اولاد ہوئے تو کیا، ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا. او تقولوا انما اشرکنا. یعنی اس آیت کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے اس نسل کو نکالا، اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت نکالی. آیت اور حدیث دونوں پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذریت نکالنا یعنی اولاد اس ترتیب سے کے ساتھ ہوا جس طرح دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے سے پیدا ہو کر آنا ہے. یعنی جیسے ہمارے باپ دادا تھے اب ہم ہیں اور ابھی آگے ہماری اولادیں ہیں، اور اسی ہی طریقے سے یہ تا قیامت سلسلہ چلتا رہے سلسلہ گا. چلتا رہے گا۔ ٹھیک۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ربویت اور وحدانیت کے دلائل قائم فرما کر اور عقل دی کہ ان سے اپنی ربویت کی شہادت طلب فرمائی. تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے اپنے اوپر گواہی دی اور تیری ربویت اور وحدانیت کا ہم نے اقرار کیا. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد تو لے لیا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، سورہ آراف کے اندر ہے، سورہ اور آراف۔ سورہ آراف کے اندر ہے، آیت نمبر ہے. تو اب اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے تو عہد لے لیا، لیکن ایک کوشچن یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر عہد ہمیں یاد کیوں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ہم سے عہد لیا ہے. آیت سے تو واضح ہو گیا، لیکن ایک اس کا بالکل سمپل سے جواب ہے. یہ دنیا جو ہے تو یہ دار الامتحان ہے، یعنی امتحان کی جگہ ہے. یعنی کہ اس وقت آپ جو اس وقت عالم ارواح سے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا تھا ہم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے کہ آپ ہی ہمارے معبود ہیں، اس کے علاوہ ہم جی کسی جی کی عبادت نہیں کریں گے، تو نہیں کریں گے. لیکن اپنا عہد وہ ہم نے آلریڈی کر لیا عالم بالا جی میں جی جب ساری روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لے لیا. لیکن اس جی دنیا میں بالکل. آ کے پھر آپ ابھی آگے ہیں کہ اس دنیا میں آ کے ہم جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ایک آزمائش ہے، تو اس کے جی جی بارے میں آپ بتا رہے ہیں. جی۔ ہاں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ اب اس دنیا میں ہم آگے
ہوں لیکن اب اس دنیا میں آنے کے بعد یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے، سورہ اعراف کی آیت کے اندر ہے، ہوں تو آیت نمبر 182، ہوں اس کے اندر یہ تو عہد تو ہمارا ہو گیا۔ ہوں اب عہد جب ہو گیا تو عہد ہمیں یاد کیوں نہیں؟ ہوں یہ ایک کویسچن ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ ہوں تو اب اس کے لیے دیکھیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، ہوں آزمائش کی جگہ ہے۔ تو آزمائش جو ہوتی ہے تو وہ یاد دلانے کے بعد تو آزمائش نہیں ہوتی۔ ہوں اگر یہ عہد یاد رہتا تو پھر یہاں امتحان کیسے ہوتا؟ ہوں لیکن وہ جو عہد لیا ہوا ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے ذہنوں میں سے تو بھول گیا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ موجود ہے کہ جیسے حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب بھی کوئی بچہ جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت سلیمہ کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان۔ اب جی ہاں، ہوں فطرت سلیمہ، اب اس کے جو آگے والدین ہوتے ہیں وہ یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں، یعنی اس کے جو والدین ہوتے ہیں وہ اس کو فطرت سلیمہ یعنی اسلام کی جو ایک وحدانیت ہے وہ اس سے پھیرتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ یہ دنیا جو دارالامتحان ہے، تو اس کے اندر اب وہ جو عہد ہم سے عالم ارواح میں لیا گیا تھا وہ ہمارے اندر موجود ہے، موجود ہے۔ اور بلایا اس لیے گیا کہ تاکہ آزمائش کی جا سکے کہ کون شخص اس عہد کو پورا کرنے والا ہے، اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ پھر آخر میں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ آئے، علیہ وسلم۔ اور انہوں نے جو تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھیں اور جو عہد تھا اس کو یاد کروایا، اور یہی وہ وحدانیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وہاں پہلے عالم ارواح میں لے لی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کے بعد، اور پھر اس پر ہم نے خود اپنے نفسوں کو بھی گواہ بنایا کہ یا اللہ ہم خود آپ کی وحدانیت کے اوپر گواہ ہیں۔ اب یہ عالم ارواح بھی ہو گیا، پھر ہم سے عہد بھی لے لیا گیا، اور ہاتھ بھی لے لیا، آزمائش کے لیے ہمیں دنیا دنیا میں میں بھیج بھیج دیا، دیا گیا۔ دنیا میں بھیج دیا۔ اب جس نے اس آزمائش کی جگہ میں انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو شریعت بھیجی اس کو قبول کے وہ کامیاب ہو گئے۔ جسے دوسری آیت کے اندر ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یعنی جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، چلے جانے کے بعد اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور لکھ جانے کے بعد جب یہ انسان بروز قیامت وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جس شخص کو نامہ اعمال قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں مل گیا تو وہ شخص یہ کہے گا کہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میں اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے میں جو دنیا کی آزمائش تھی اس کے اندر کامیاب ہو گیا، اور میرا یہ نامہ اعمال ہے، اور وہ ہر ایک سے کہے گا فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میرے اس نامہ اعمال کو پڑھ لو۔ اور جس شخص نے اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا، شریعت کو قبول نہیں کیا، اسلام نہیں لایا، تو اس کا آخرت کے اندر اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ شخص اس وقت یہ کہے گا کہ جب اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال ملتا ہی نہیں۔ ہاں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، افسوس کرے گا کہ کاش مجھے یہ جو ہے نا ملتا ہی نہیں۔ تو اب جو شخص جس کو نامہ اعمال مل جائے گا دائیں ہاتھ میں تو وہ تو سب کو دکھائے گا، اور
جس کو نام اعمال ہی بائیں ہاتھ میں ملا تو وہ چھپاتا پھرے گا، اور یہ وہ افسوس کرتا پھرے گا کہ کاش کہ یہ مجھے میرا نام اعمال ملتا ہی نہیں تو یہ میرے لیے اچھا ہوتا۔ تو اب پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو لوگ مسلمان، جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اگر ذرہ برابر بھی ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی نکال کر جنت میں جنت بھیج میں دیں گے، ڈال دے اگر گا۔ اگرچہ وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، لیکن سزا پانے کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گا کہ جس کے دل کے اندر کلمہ توحید ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک وقت کے اندر سزا مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ تو یہ ہماری عالم ارواح سے لے کر ہم نے وہاں عہد لیا، پھر ہماری آزمائش، اور پھر آزمائش کے بعد ہمارا دائمی جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونے کے بعد، حساب کتاب دینے کے بعد ہمارا جو ایمان لے آئے تو وہ کامیاب ہو کر جنت میں چلے جائیں گے، اور جو لوگ ناکام ہوئے، جنہوں نے اس عہد جو عالم ارواح میں دیا گیا تھا اور پھر دنیا میں آزمائش کے طور پر ان کو یاد دہانی کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے نہیں مانا تو وہ لوگ ناکام ہوں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم اس کا اس طرح دیکھیں کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ جی جی اگر عالم ارواح میں ہوئی، یعنی کہ اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے ہو گئی، تو اس کا جی جی مطلب ہے کہ انسان کی تخلیق کا پہلا مرحلہ عالم ارواح عالم جی ارواح جی میں تھا، جہاں پہ سب جی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے اس عہد لیا، جی اور اس کے بعد جی بالکل اللہ تعالیٰ نے وہ سب روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے موت دے دی۔ یعنی کہ جی۔ اگر دیکھا جائے تو عارضی سکونت، اب جیسے ایک چیز جیسے اور دیکھیں وسیم بھائی، کہ موت کا معنی کیا ہے؟ اصل میں مین چیز یہ ہے کہ موت کا معنی کیا ہے۔ ہم، ہم عمومی طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ موت، وہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ موت کا یہ معنی نہیں ہے، ہم، بلکہ موت کا معنی یہ ہے کہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا۔ منتقل ہونا، انتقال جس کو کہتے ہیں، ایک عالم سے ہاں، دوسرے عالم میں انتقال ہونا، جیسے ہم کہتے بالکل۔ ہیں نا کہ فلاں فلاں کو ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل کر دیا، ٹرانسفر کر دیا۔ ہم، آسان الفاظ میں اگر ہم اپنے جو سامعین ہیں جو دیکھ بھی رہے ہیں جی جی ہمیں، تو ان کے جی جی لیے یہ کہ جب اب ہمارے جب زمین وغیرہ کوئی اگر کوئی خریدتا ہے، جب اس کو پوچھا جاتا ہے جی کہ جی اس زمین کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ ایک ہاں شخص سے دوسرے شخص میں ٹرانسفر جی ہو گیا، یا ایک جگہ سے جی دوسری بالکل جگہ، تو وہ انتقال اصل بالکل میں اس بالکل کا مطلب یہ آ جاتا ہے کہ ہاں، اس انتقال کا ہو جانا، ایک مطلب یہی ہے کہ ایک سے دوسری طرف جانا۔ ایک سے دوسری طرف جانا، بالکل۔ جی، تو اصل میں موت کا معنی بھی یہی ہے کہ ایک ہوں، عالم سے دوسرے عالم کی۔ عالم کی اب طرف۔ عالم ارواح اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، کہ ہوں، جیسے دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر ہے دوسرے بارے میں، کہ وہاں ہوں، پر جو شہید لوگ ہیں ان کے ہوں، بارے میں کہا گیا کہ بل احیاء ہوں، ولکن لا تشعرون، شہید تو زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہوں، کہ وہ کس طرح جی رہے ہیں۔ یہی عالم ارواح کے اندر بھی ایسے ہی، وہاں سے پھر جسد خاکی جو ہماری جو پیدائش ہے وہ اللہ ہوں، تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے کی، اور مٹی پھر سے۔ ہماری ضروریات بھی مٹی کے اندر رکھ، ہوں، صحیح۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو اپنے امر سے پیدا کیا، تو اس ہوں، روح کے خوراک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روحانیت کو رکھا، صحیح، سبحان اللہ۔ کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، یہ روحانی کتاب ہے، تو ہوں، روح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر سے پیدا کیا، اس ہوں، کی غذا کو بھی، اس کا سکون بھی اسی میں رکھا، اسی میں رکھا، روح میں۔ یہ اور بہت ہی ہمارا سمجھنے والی بات ہے، بہت سمجھنے والی بات ہے جی جی کہ جی ہاں، روح کا سکون بھی تو اسی میں ہی ہے۔ روح کا سکون بھی اسی میں ہے۔ ہوں، پھر ہمارا جو جسم ہے یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، جی، اب اگر ہم مٹی سے جو خوراکیں ہیں وہ اگر ہم نہ کھائیں ہمارے جسم کو سکون نہیں ہوتا ہے۔ ایگزیکٹ، ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحیح۔
اور اسی طریقے سے پھر جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہاں کی جو زندگی ہوگی، وہاں کا جو معاملات ہوں گے یا جو وہاں کی خوراکیں ہوں گی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہی کے جو اندر روح کی خوراک ہے وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر۔ اللہ ہاں، کا کلام۔ اور جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذکرونی اذکرکم واشکرولی ہوں ولا تکفرون۔ ہوں تو اب روح کی غذا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر ہی کو رکھا، ہوں اور ہمارے جو سبحان اللہ، جسم کی خوراک ہے تو وہ مٹی سے پیدا کیا مٹی گیا، اور وہ سے مٹی پیدا ہی کی، کو سبحان اللہ۔ مٹی کی خوراک کو رکھا۔ ہوں تو جو ہماری زندگی کا اگر ہم مرحلوں میں اس کو تک رکھیں، ہم اپنے یہ جو پورا جی ہم ہاں ڈسکس کر رہے ہیں، تو دوسرا جی مرحلہ یہ کہ عارضی طور پہ تو ہمیں عالم ارواح میں رکھا، لیکن جو جی، پہلی زندگی دی گئی وہ دنیا میں دی گئی لیکن آزمائش کے ساتھ، اور یہ وہ آزمائش کے عارضی ساتھ ہے۔ زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ اور اس زندگی کو گزارنے کے بعد جب انسان موت کا مزہ چکھ لے گا مرنے کے بعد، یعنی اس کا انتقال ہو جائے، جی جی تو تیسرا مرحلہ دوسری وہ موت ہوگی۔ ایک تو پہلا جو عالم ارواح میں ہمیں سلا دیا گیا یا موت دی گئی، دوسرا اس زندگی میں جب پہلی زندگی دی گئی اور اس کے بعد دوبارہ موت آ گئی، انتقال ہو گیا، تو وہ دوسری موت ہوگی۔ اور پھر جی، جو ہے وہ عالم برزخ میں رہے گی، لیکن اس وقت تک عالم برزخ میں رہے گی جب تک ججمنٹ ڈے، قیامت آ نہیں جاتی۔ ہاں، جب تک قیامت آ نہیں سکتی۔ اب ہوں اس کو بعض محدثین یا مفسرین نے ہوں اس کو قبر سے بھی تعبیر کیا ہے، ہوں اور بعض نے اس کو برزخ یعنی برزخ۔ دنیا، اصل میں برزخ کا معنی کیا ہے؟ ہوں دو چیزوں کے درمیان۔ ہوں برزخ کا جو مینز ہے، معنی ہے، وہ یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان۔ اچھا۔ تو اب وہاں آخرت جو ہے ہوں تو وہ حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے، ہوں اس سے پہلے دنیا ہے۔ اب دنیا کے جانے کے بعد برزخ میں رہنا یہ بھی ایک مقررہ وقت ہے، ہوں اور پھر اس کے بعد سب اللہ تبارک و تعالی، وہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو بندہ اس دنیا میں آنا ہے، اس کے آنے کے بعد اس دنیا سے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور پھر ہوں دائمی زندگی عالم اور میں مستقل برزخ کے زندگی بعد، جو ہے، مستقل۔ مستقل زندگی، ہوں دائمی زندگی، وہ جنت یا جہنم ہوگی۔ یعنی وہ دوسری زندگی ہوگی، وہ آخرت ہوگی، اس میں یا پھر جنت ہوگی اور دوزخ ہوگی، یہ فیصلہ ہوگا، اور وہ مستقل زندگی ہوگی۔ ہاں، نیکوکار وہ اپنا نام اعمال لے کر ہوں جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ بدکار ہوں گے، برے ہوں گے، تو وہ اپنا نام اعمال بائیں ہاتھ میں لے کر جہنم میں جائیں گے۔ ہوں چلیں، بہت 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 شکریہ مفتی صابر صاحب آپ کا، کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے عالم بالا، عالم ارواح، پھر اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا، عالم ارواح میں کیا ہم عہد کر کر آئے تھے، اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے جسم کی غذا کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے بتایا، اور ہمارے روح کی غذا کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے بتایا، اور کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، وہ بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا۔ پھر مرنے کے بعد یہ جو ہم آزمائش کی جگہ ہے، دنیا ہے، اس پہ ہی ہمارا پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نیکوکاروں میں ہیں یا بدکاروں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جو ہم عہد کر کے آئے تھے عالم ارواح میں، ہمیں اس عہد پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دیکھیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ روح کی غذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا کلام میں ہے، اور جو ہماری جسمانی غذا ہے وہ ہے ہمارا جو زمین سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا نفس بھی دیا ہے۔ ہمارا نفس جو ہے وہ ہماری خواہشات کو ابھارتا ہے۔ اب وہ ہماری خواہشات غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں۔ اس پروگرام کے لیے انشاءاللہ ہم اگلا سیشن ضرور رکھیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمارے علم کو دوسروں کے لیے نفع کا سبب بنائے۔ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے اس پروگرام کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں قرآن شریف کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے۔
قرآن شریف ایک کتاب ہے جو کہ راہ حق پر ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں جڑ کر رہنا ہے۔ اپنی دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کو زحمت دوں گا، نفس کے بارے میں ہم بات ٹھیک کریں ہے گے وسیم کہ بھائی، کس طرح کا آپ کا نفس بھی ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جوائن کیا اور پھر اس ٹاپک کے اوپر بات کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہ جزاک اللہ حافظ۔ خیر۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔